अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। दोस्तों, जुल्म की अंधेरी रात के बाद कौमों की तकदीर बदलने वाली सहर भी आती है। 9 मई की तारीकी के बाद 10 मई का उजाला, एक नई उम्मीद, एक नई इब्तिदा। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक आमिर भाई, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल 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 फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक है। अमर भाई, मैं ज़ाहिर है जब भी मैं बात करता हूँ तो मेरे ज़हन में ना पिछले 30-40 साल की पाकिस्तान की सियासत और उसमें आपका तजर्बा और बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जिसके आप गवाह हैं। तो मैं आपसे बात करते वक़्त कोशिश करता हूँ कि मैं रूटीन से हट के भी कुछ चीज़ें करूँ, तो उसके लिए आप प्यार और मोहब्बत करते हैं और ज़ाहिर है आप एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे आज के दिन एटमी पाकिस्तान और 28 मई की जो अहमियत है ना, उसके हवाले से मैं आपसे पूछूं। 28 मई को धमाके करके दुनिया को हैरान कर देने वाला पाकिस्तान, इस दिन की अहमियत को उससे कैसे जोड़ा जा सकता है? आज के दिन की अहमियत। देखें, आज के दिन की अहमियत बनी क्यों है? जी। असल सवाल ही ये है। क्यों जी। बनी है? इसलिए कि हमने 28 मई, जो अभी चंद दिन बाद आने वाला है, जी। तो 1998 को जब ये धमाके किए थे, आपको जी। पता है कि नवाज शरीफ उस वक्त काज़किस्तान थे, जी। अलमाते थे, और वहाँ से जब वो एयरपोर्ट पे आए तो मैं और हमारे दोस्त तारिक सुमैर हैं, हम उनको एप्रन पे गौर अयूब खान मरहूम के साथ गए थे, जी। और वो पर्ची लेके आए थे कि जी फ़ॉरेन ऑफिस से एक मैं तकरीर तैयार करा के लाया हूँ। आपने राइट। ज़हन में रखना है, फ़ॉरेन ऑफिस में उस वक्त शमशाद अहमद खान, जो सेक्रेटरी खारजा आजकल बहुत बोल रहे हैं ना तेज़ी से, वो जी। सेक्रेटरी खारजा थे। राइट। तो मैंने पीएम से कहा कि नहीं, आप अपने दिल की आवाज़ पे बात करें, ये फ़ॉरेन ऑफिस ने गड़बड़ कर देनी है। तो वो मियाँ अच्छा साहब का जी। एक स्टाइल है, वो मेरी इस पे हाथ रख के थाई पे, तो अ, बाजू के इस पे, तो कहने लगे कि कोई इशू नहीं है, गल कर लेने। और ठीक है। फिर उन्होंने वो काम किए कि धमाकों की तैयारी वो वहीं से करके आए थे कि करना है। फिर लोगों की ज़हनी तैयारी के लिए नवाज़ शरीफ ने मुशाहिद हुसैन और गौहर अयूब की ड्यूटी लगाई थी। राइट। जब इन दोनों की ड्यूटी लग गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें होने लग गई रोज़ाना की बुनियाद पे, मीडिया को भी मिलने लग गए, लेकिन उस वक्त दूसरी तरफ तैयारी हो रही थी। और उस वक्त मैं लंबा नहीं करता इसे, बहरहाल जी। जी। 21 मई पे हम आ जाते हैं, क्योंकि गौहर अयूब खान मरहूम ने किताब में गलत बयानी की। वो बताता हूँ क्या, कि 21 मई को एक ख़त तैयार कराया गया सदर क्लिंटन के लिए कि हमें आपके $5 की पेशकश कबूल नहीं है। अच्छा अच्छा, जी। वो खत बन के आया, तो वो जैसे कुछ लोगों को अंदाज़ा है कि जो वजारत ख़ारिजा से सिफारशी रुके बनवाते हैं ना, चाहे किसी भी काम के लिए, वीज़े के लिए, उसको एक ख़ास वर्ड भी दिया जाता है कि ये हमने लेटर तैयार करवाया है। तो वो प्राइम मिनिस्टर ने पढ़ा, उन्हें क्या असी उन्हां दी मिन्नत करन ते लगे हैं या असी उन्हां नूं इनकार करन लगे हैं? ए लेटर राइट। की तैयार कीता जे? अच्छा, वो ना शमशाद अहमद खान आज तक गुस्से में है, झूठ और पता नहीं क्या-क्या बुज़ुर्ग आदमी हो गए। नवाज़ शरीफ की अंग्रेज़ी भी उनको अच्छी नहीं लगती। उनकी अंग्रेज़ी का सुनाता हूँ। तो वो नोट वर्बैल कहते हैं ना उसे, जो फ़ॉरेन ऑफ़िस से बनता है। तो वहाँ अनवर ज़ाहिद साहब मरहूम खड़े हुए थे, तो उनको वो शेख साहब कहते थे। और उनके दूसरे भाई सेक्रेटरी ख़ारजा रह चुके हैं, सेक्रेटरी जनरल ख़ारजा अकरम ज़की, ठीक है? तो एक बैकग्राउंड पढ़ा-लिखा शख़्स, तो उन्होंने कहा, "एक ख़त तुसी लिखो।" अच्छा जी। ठीक है, वो खत लिखा गया और वो 21 मई को चला गया। गौहर अयूब खान ने लिखा कि 28 मई को जिस दिन धमाके होने थे, और तो मियाँ साहब ने कहा हम बात कर लेते हैं वहाँ पे कि अमेरिका के $5 अरब पे। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अब तो हम वो सब चीज़ें उसमें डाल चुके हुए हैं टनल में, तो अब बात करने का फ़ायदा नहीं। अब मैंने आपको तारीख़ी हकीकत बताई कि इनकार 21 को हो गया। तो नवाज़ शरीफ ठीक। तो ज़हन तैयार करके आया था जब एटमी धमाके हो चुके हुए थे। ये नवाज़ शरीफ वो है जिसने अप्रैल 98 में गौरी का मिज़ाइल का तजर्बा 6 अप्रैल को सुनाया था, और वो खबर भी आपके इस भाई ने उस वक़्त डेली खबरें में सुबह अखबार में छपी हुई थी कि आज नवाज़ शरीफ कौम को गौरी मिज़ाइल का तोहफ़ा देंगे जो मद्रास तक मार कर सकता है। हम्म। अप्रैल 98, मई 98 में धमाके हुए। ये अभी हमने ना, वो मैं बार-बार टीवी पे भी कह रहा था, हमने चाइना का माल यूज़ किया है। जी। डॉक्टर गौरी कह रहा हूँ, डॉक्टर कदीर खान मरहूम का माल तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ। इसमें ही इंडिया का भस्म-शस्म हो गया। वो जो ला रहे थे ना मेजर, वो गुड़गप का पंगत खान, वो गौर आर्या जो है, वो गप्पे मार रहा था, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अल्लाह के बंदो, अभी तो कुछ हुआ नहीं था, तो तुम घुटने टेकने पे आ गए और उन सब मुल्कों की मिन्नत तरला करने लग गए जो समझा रहे थे कि ये लड़ाई ना लड़ो। पता तो उनको भी नहीं था कि हमारे पास तैयारी कितनी है। मैंने तो 30 अप्रैल को पूरा एयर पावर का बता दिया था कि हमारे पास कितनी है, और इनको समझ भी नहीं आएगी, हम इनको मारेंगे। और मैंने यही तैयारों के नाम लिए थे। आपको ज़हन में रखना चाहिए कि ये वो तैयारें हैं
جو J-10C ہے یہ موجودہ ایئر چیف نے اس کو انڈیجنسلی تیار کیا ہے، اور اس کے اندر وہ جو PL-15 میزائل آئے ہیں وہ ہم نے اپنا ہی جو ریڈار سسٹم ہے اس میں J-10C میں، وہ ہم نے JF تھنڈر بلاک 3 میں شفٹ کر دیا، مطلب خود بنا کے، اور وہاں پہ وہی چینی ساختہ میزائل بھی لگ گئے، وہ سارے کے سارے J-10C ہو گئے۔ اچھا اب آپ بتائیں کہ اس ملک کو جس شخص نے ایٹمی دھماکے کر کے قوت بنایا، تو میری اور آپ کی سیکیورٹی کی کیا بات تھی ذہنی طور پہ؟ اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ایٹمی پروگرام ہے، یہ ہے وہ نواز شریف کی آج کے دن کی اہمیت۔ اس کے اندر میں JF تھنڈر کا ذکر لاؤں گا، کیونکہ یہ بھی جو بنے جس کی بنیاد پہ J-10C آیا ہے، یہ طیارے نواز شریف نے چائنا کے ساتھ معاہدہ کر کے ہمارے کامرا کمپلیکس میں شروع کرائے، جس کی ٹیکنالوجی فل ہوئی۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ جب ایگزائل میں تھے نواز شریف لندن میں، تو یہ طیارے اس وقت فائنل شیپ میں اتنے تیار ہو گئے تھے کہ ہم لندن میں کسی ایئر شو میں ان کو لے کے گئے۔ تو جو اس وقت کے لوگ تھے نا، اس وقت کی کمانڈ تھی، اس باوجود کہ مشرف حکمران تھے اور نواز شریف کو کیا کیا نہیں کیا تھا، ان کو میسج آیا کہ آپ نے یہ طیارے ضرور دیکھنے ہیں، کیونکہ PF اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہمارے ملک میں اپنا فائٹر پلین بنا ہے، اور وہ آپ کی وجہ سے۔ پھر نواز شریف نے وہ دیکھے تھے خاموشی سے جا کے۔ یہ دل کرتا ہے نا ہر پاکستانی کا، تو یہ آج کے دن کی اہمیت ہر طرح سے نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور وہ سیکیورٹی ہمارے ایٹمی پروگرام، ہمارے میزائل، ہمارے اور وہ جو ہے یہ JF تھنڈر۔ لیکن میزائل کے ساتھ چونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا نام آئے گا، جو پہلے میزائل آئے تھے ہمارے پاس، وہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جا کے نارتھ کوریا سے ٹیکنالوجی اور وہ چیزیں لے کے آئی تھیں، اور ان کے والد، جب ان کا ذکر آئے گا تو بھٹو کا ذکر تو لازمی آئے گا کہ وہ ایٹمی پروگرام کے بانی تھے۔ لیکن اس پروگرام کو لے کے ہمارا ہر سویلین، فوجی حکمران سب چلا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کسی پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، اور آج جو ہم نے بھارت کو ناکو چنے چبوائے ہیں یا جو فیصلے لیے ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ ایٹمی طاقت پاکستان کا بننا ہے۔ سر، رافیل جیسے طیارے کو مار گرانا ٹیکنیکی طور پر کتنی بڑی کامیابی ہے دنیا کے لیے، اور اس کے بعد دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، رافیل طیارہ ظاہر ہے یہ J-10C کیوں تیار ہوا تھا؟ مودی نے اس وقت کہا تھا 19 میں کہ ہم نے 16 میں آرڈر کیے تھے، کاش ہمارے پاس وہ ہوتے تو ہم بتاتے۔ تو ہم نے اس کاش کو سمجھ لیا تھا کہ عزائم حضرت صاحب کے وہی کھڑے ہیں، یعنی طیارہ گروا لیا، پائلٹ کو چائے پلوا کے واپس لے لیا، ہم نے بھیج دیا، تو حضرت صاحب کے عزائم وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ کٹ تو پڑ گئی تھی۔ تو اب جو ہوا تو پاکستان کی کیا جو ہیں حکومتیں، وہ آنکھیں بند کر سکتی تھی، وہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ آنکھیں بند کر سکتی تھی؟ تو یہ پلان شروع ہو گیا۔ اب اس کے اندر جتنا جدید ترین کام ہوا، یہ بات دنیا کو نہیں پتہ تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، میں خود حیران تھا جب میں نے ایک صاحب کو فون کیا، میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ انفارمیشن چاہیے، تو وہ مجھے جو ملی میں نے وہ 30 اپریل کو بیان کر دی کہ یہ J-10C کو بھی یاد رکھیے گا، PL-15 کو بھی یاد رکھیے گا، تھنڈر کو بھی یاد رکھیے گا، اور رافیل کو ہم بتائیں گے کہ انڈیا کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے ہم اس کی برابر کے ٹکر کے ہیں۔ اچھا اب اس سے آگے کیا ہے؟ طیارے تو پاور میں آ گئے، ریڈار بھی ہو گئے، میزائل بھی ہو گئے، ہمت اور جرت تو پھر وہ بندہ جذبہ ایمان سے لے کے آتا ہے۔ یہ جو پائلٹس ہیں، جو فورس ہے ہماری، وہ تو جذبہ شہادت، جذبہ ایمان ہے نا، کہ ہمارا ہے کہ ہمیں اگلے سانس کا نہیں پتا۔ تو یہ جرت، پھر وہ جو ڈاگ فائٹ جسے کہا گیا، خود ہماری اس سے میں نے ایک دن پہلے ولاگ خیر کر دیا تھا اس پریس کانفرنس سے DGI-SPR کی، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جیسے میں اور آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمارے پاس اسکرین پہ انڈیا کھلا ہوا تھا، اور وہ جو 100 کے قریب طیارے لے کے کھڑے ہوئے تھے نا، وہ ہمیں پتا تھا کہ یہ خالی ہیں، بغیر میزائل کے، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہیں، ان میں اس کیپیسٹی کے میزائل ہیں، اور تیسری جو مین ٹارگٹ ہمیں کرنے آ رہے ہیں وہ یہ والے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ان کو پلان کیا، اور جیسے شہباز شریف صاحب نے کہا اس دن اسمبلی میں کہ جنہوں نے پے لوڈ کر دیا تھا ہماری طرف جنہوں نے میزائل پھینکے تھے، جس کے دعوے کیے گئے تھے نا کہ ہم نے 9 مقامات پہ پاکستان کو نشانہ بنا دیا دہشت گردی کے، ہم نے وہ جنہوں نے نشانہ بنایا تھا ان جہازوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا، ان کو اڑا دیا۔ ان کا ٹیکنیکل سگنیچر بالکل ہمارے پاس الیکٹرانک سگنیچر موجود ہے، دنیا کے سسٹم دیکھ سکتا ہے۔ اب یہ حیرانی دنیا کے لیے شروع ہوئی، جو اب یہ سارا مغرب تڑپ اٹھا ہے کہ بھائی چائنیز مال کا 40% شیئر بڑھ گیا ہے، اور فرانسیسیوں کے آرڈر منسوخ ہو رہے ہیں، ان کا 2 مہینے میں ایئر شو ہونے جا رہا ہے، وہاں تو واٹ لگ گئی ہے ان کی پہلے سے ہی، وہ مودی کی اور اس کی چل نہیں رہی، رافیل کی، وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ فرانسیسی صدر ہیں کہ مطلب لگ نہیں رہی، وہ کہہ لگا نہیں یہ ٹوٹا ہے میلیا سے اندروں۔
مودی بتا رہا ہے صدر کو، میم جی چل جی رہی ہے جی نا جی جی کہ جی یہ میم چل بتائیں رہی نا ہے. کہ پھر وہ کہتے ہیں بھائی جب تم چلا نہیں سکتے تھے، وہ دیکھیں نا ایک دن میں ہم نے کیا کیا لیٹسٹ پہ آئے. لیکن میں نے آپ کو وہ سنایا ہے جو 5 دن پہلے کیا تھا. ان کو نہیں سمجھ آئی. پہلے ہم نے رافیل کا سسٹم جیم کیا، یہ نہیں سمجھ سکے. ہم نے طیارے گرائے، یہ نہیں سمجھ سکے، یہ اپنی جان میں تھے. یہ اس لڑائی سے پہلے جو میزائل ہمارے ایئر بیسز پہ مارے، سری نگر کی لائٹس ہم نے آف کر دی تھی، جس پہ انہوں نے شور مچایا، پاکستان نے حملہ کر دیا. ایکچولی ڈرے وہ اسی بات سے تھے کہ لائٹ ہم نے تو آف نہیں کی، اس کا مطلب ہے کہ گیم ہو گئی. لیکن بات یہ ہے کہ اپنے زوم میں تھے طاقت کے. انہوں نے وہ رات گزاری، اور اس رات میں انہوں نے ہم پہ کہا کہ لاہور میں بندرگاہ بنا دی، سمندر آ گیا. فیصلہ فیصل آباد آباد میں میں بھی. سمندر آ گیا. جس شہر میں جو کچھ نہیں تھا وہ بنا دیا کہ بس ابھی جو ہے نا شپ جو ہے نا ہمارے وہ میزائل مار رہا ہے، اور کراچی اور شہر اور تباہ. تو پھر لوگوں نے میم بنائی کہ ہاں وہ جو براموس مارے تھے وہ شارع فیصل کی ٹریفک میں پھنس گئے. تو ہم نے کہا اب آؤ گے تو واپس تمہیں کر دیں گے، اور ہم نے کر دیے. تو تھوڑا لائٹ بھی چلنا چاہیے نا سارے سچائی کے ساتھ جی ساتھ، کہ ان کے جی ساتھ جی جی ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اچھا، اب جب یہ لڑائی شروع ہوئی، انہوں نے میزائل مارے 2 بجے 2:30 بجے، ٹھیک ہے. جب پنڈی میں آوازیں آئیں، وہ شور کوٹ میں آئیں، وہ مرید بیس میں آئیں. اچھا الحمدللہ مجھے تو بالکل پتہ تھا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان کا ہم انتظار تھا. انہوں نے جب بیان دیا کہ آپ ہمارے جواب کا انتظار کریں، چونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ میزائل تھے اور ہم نے ہٹ کر دیے اور 0 ہو چکا ہے. آپ دیکھیں جو جذبہ ہے نا وہ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ جب میزائل ہٹ ہوئے، ہمارے نوجوان، بوڑھے، عورتیں، مرد پنڈی میں نور خان ایئر بیس کے پاس پہنچ گئے. ہاں جی ہاں جی اچھا، ہاں جی پاکستان کے جھنڈے لے کے، جو مجھے آپ کی اپنی اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے اس وقت. جی ٹھیک ہے جی. اس جھنڈے کو لے کے آئے تو کیا خیال ہے کون سی فورس ہے پاکستان کی جو یہ نہیں چاہے گی کہ اب دشمن کا وقت آ گیا؟ کیونکہ ہم تو ان کے میزائلوں کی سے پہلے 2 دن ڈرون کے حملوں کے لیے برداشت میں تھے. ہم ڈرون ہم نے اس طرح کیے کہ ہم نے ایک ہم نے بھی کیا ہٹ اپنے آپ کو کرانے کی، ہمارے سے بھی ہوئی. 3:30 بجے جب پہلا ڈرون آیا ہم نے میزائل سے مار دیا. لیکن ہمارے سسٹم پہ آیا کہ آپ کا ایئر ڈیفنس اس وقت چیک ہو گیا. وہاں ہم نے فوراً اس کو پیک کیا، ایئر ڈیفنس سسٹم کو وہاں سے اڑا دیا موو کر کہ دیا. بھائی ٹھیک ہے. اور ہم نے پھر یہ کیا کہ آؤ نیچے آنے دو. پھر وہ جو پتنگے آتے رہے، میں اب ان کو ڈرون نہیں کہہ رہا نا، پتنگے جی آتے رہے، جی اور ان کو ہم بھون بھون کے فارغ کرتے رہے رائفلوں سے. اور ہم نے کچھ کو اس طرح کنٹرول کیا کہ ان کو جیم کیا اور سالم اتار لیا. وہ ٹیکنالوجی تو اب اپنے پاس آ گئی ہے اسرائیل والی نا. ہمارے پاس پہلے ہی اعلیٰ ٹیکنالوجی ہے، لیکن وہ بھی آ گئی ہے جس کو ہم نے دکھایا. یہ وہ اسرائیلی سینکڑوں ٹیکنیشین اس وقت آپ کو پتہ ہے وہاں موجود ہیں انڈیا میں. یہ انہوں نے کہا نہیں تسی باقیوں اتوال آتا ہے. وہ آ تو گئے تھے نا سری نگر میں پہلے دن چیک کرنے، بڑا تعاون ہے ان کا انڈیا، ہم جب دھماکے کر رہے تھے. لیکن ڈرون انہوں نے کہا ہم خود ہی اڑائیں گے. انہوں نے بھی بھیج دیا. ہم نے ان ساروں کی لوکیشن لے لی. ہم نے انتظار کیا. ان کا خیال تھا پاکستان میں دنیا ریوولٹ لائے گی. وہ کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں نا سوشل میڈیا پہ کہ جی جناب پلٹ کے وار فلانا چھوڑ دیں، ان کی ویلیو اوقات نہیں رہی. ذکر کرنے کے لیے ضرورت تھی بس کہ ہم نے جب لتر چتر پھیرنا شروع کیا نا کہ ڈرون تو ایک بھی کامیاب نہ ہو سکا، سوائے لاہور میں ایک جگہ پہ کوئی تھوڑی بہت کوئی دیوار شوار پہ لگا، اور وہ پھر نقصان کوئی نہ ہوا ہمارا. ٹھیک ہے، وہ ہم نے مانا ہے جو نقصان ہے اتنا. اب جب ہم نے طے کیا نا جا رہے ہیں، تو میں نے ایک دم ٹی وی پہ آ کے کہا، میں کہا جی ہمارا کام شروع ہو گیا ہے. اور اچھا یہ جی اس طرح شروع ہو گیا ہے جس طرح اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ اب ہمارے جواب کا انتظار کریں. تو ہم نے ان کے طیارے اڑا دیے تھے. اب ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس ایکچولی 10:30 بجے رات کی اطلاع تھی کہ ان جی کے ایئر چیف، آرمی چیف فیصلہ کر کے بیٹھ چکے ہیں. یہ کل صبح دوپہر تک بھی اکٹھے تھے سارے، اور رائٹ. انہوں نے پلان کیا، اور وہ ہمارے پاس 2 بجے کے قریب تحفے بھیج دیے. ہم نے وہ تحفے اڑا دیے. ہم نے کہا میں تمہیں نہیں کھانا، ہم تو ہوا میں اڑا دیے. وہ جو پٹاخے بجے، جو ملبہ گرا، اس سے لوگوں میں ایک پینک آیا. لیکن لوگوں نے کہا اگر حملہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم تو آ گئے میدان میں پاکستان کے جھنڈے لے کے. ایسے میں ہماری فوجی قیادت جو پہلے سے ہی نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ڈیسیژن لے چکی ہوئی تھی، گوئڈ تھا ان کے پاس، انہوں نے صبح فجر کے وقت لانچ کر دیا. لیکن میں نے اس کے ساتھ یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اب امریکہ آ چکا ہوا ہے میدان میں، کیونکہ امریکہ کو پتا ہے ہمارا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت. یہ ان کو وہ جو سمجھا رہے تھے نا، ان کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ مت لڑو. بتا وہ سکتے نہیں تھے، لیکن انہیں کچھ نہ کچھ اندازہ تھا. لیکن ابھی بھی آپ یہ جو ناسا کی دکھاتے ہیں نا ویڈیو میں، فلموں میں، وہ ایلن مسک پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، ہم اس سے بہت آگے ہیں. یہ اس سے وقت بھی آ رہا ہے آگے. آہستہ آہستہ جی ٹیکنالوجی میں نا. اب آپ کو بہت چیزیں نظر آئیں گی. ہم اب صرف ہوا میں نہیں ہیں، ہم سپیس میں ہیں. ہم اعلان کریں گے کسی دن. یہ تو ہمارا وہ لگاتے تھے نا توا، اور جی چائنیز کے ساتھ، ان کے ساتھ کلابوریشن کرتے ہو. ہمیں بھی ہوتا ہے کہ یار ہم بھی کیوں نہیں کر لیتے اپنی سیٹلائٹ. لیکن دنیا کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے، پاکستان کہاں سے کرے گا؟ پاکستان اپنے ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ کے پاس ہی جائے گا نا. تو ہمارے پاس ریئل ٹائم ٹیکنالوجی
فوٹیج موجود تھی, ہم نے ان کے طیارے اڑانے شروع کیے, ادھر وہ ہو گئی. پھر آپ کو یاد ہے ایک NCA کی آ گئی خبر کہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا صبح اجلاس ہوگا. وہ میں آیا اور میں نے بتایا کہ یہ پاکستان کی اٹامک جو ریگولیٹری باڈی ہے نا وہ یہ ہے, اور اس میں فیصلہ ہوتا ہے کہ اب انڈیا کو تو سمجھ آ گئی ہے, ابھی لوگوں کے پاس خبریں نہیں آئی تھی, ہمیں تو پتہ لگ گیا تھا کہ مار کوٹ شروع ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے, تو ان کو بھی سمجھ ہوگی, وہ بتا نہیں رہے تھے کہ ان کا کمیونیکیشن نیٹ ورک, ہم نے جب تک ویڈیو نہیں نہ لے لی, تسلی نہیں کر لی, ہم نے کوئی خبر ریلیز نہیں کی ہمارے DGI-SPR کی طرف سے, ہماری تعلقات عامہ کی طرف سے, ہر چیز تب دی گئی جب ہو گئی. اور یہ ابھی بہت ساری چیزیں آئیں گی اگلے 8-10 دن میں, آپ دیکھنا ذرا یہ مذاکرات شذاکرات ہو جائیں نا, یہ ہمیں ایک ایک ایویڈنس بتائیں گے, جب وہ مکریں گے ہم ویڈیو دکھائیں گے. اچھا جی, اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے کٹائی شروع کی, امریکہ بھاگ پڑا, سعودی وزیر خارجہ کے دوبارہ فون شروع ہو گئے. ہم نے تو کہا ہم تو آپ سے بات سن رہے تھے, مارکو روبیو جو امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے, وزیر خارجہ, انہوں نے آرمی چیف سے بھی بات کی, تو انہوں نے کہا ہم تو لانچ کر چکے ہیں, فیصلہ ادھر سے کراؤ. ہم تو آپ کو پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کی تصدیق ہوئی ہے, جب آپ بھاولپور چلے گئے ہیں, آپ مرید کے چلے گئے ہیں, یہ LOC کی خلاف ورزی نہیں ہوئی صرف کہ ایک متنازع علاقہ ہے تو ہم بھی یہ کر لیں اور باقاعدہ وہ بھی طور کر پر لیں. حملہ ہے. تو آپ ابھی ہم تھے اس میں, اور ہم نکالنا چاہ رہے تھے کیونکہ سعودی ڈپٹی وزیر خارجہ جو منسٹر آف اسٹیٹ ہیں عادل الجبیر آ رہے تھے, وہ انڈیا سے ہو کے جدہ گئے, جدہ سے ہو کے ہمارے پاس آئے, ہم نے بھی بتا دیا کہ کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں. وہ جدہ گئے, ہم نے آپ کو پتہ نا ایک ٹیم بھیجی اپنی جو PSL میں آئی ہوئی تھی, تو انڈینز نے, وہ چونکہ چکلالہ بیس سے گئی تھی, انہوں نے کہا یہ جرنیل بھاگ رہے ہیں, یہ VIP شخصیت بھاگ گئی ہیں پاکستان سے, ایک کوہرام انہوں نے مچایا. اس کی پھر تصویر اب ریلیز ہو گئی ہے, وہ دیکھ لیا آپ نے کہ کرکٹر جا رہے تھے, ہمارے مہمان تھے, ہم نے اپنی عزت اور ضمانت کے تحت بلائے تھے, ہم نے بھیج دیا ان کو, جن کو اب ہم بلا لیں گے دوبارہ, مطلب تاکہ لوگوں کو, دیکھنے اور سننے والوں کو کہانی قصہ تو پتہ چلے نا کہ ہے کیا یہ. اچھا جی, یہ جو بات چیت شروع ہوئی تو وہاں پہ مودی صاحب کی تو جو ایک میٹنگ کے چیزیں آئی ہیں, وہ تو سر پکڑ کے بال نوچ رہے تھے کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, میں باہر نہیں جا سکتا. اجت دیول سے پوچھ رہے تھے, وہ اس سے پوچھ رہے تھے, مشرا سے پوچھ رہے تھے, JP سے, بھائی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. وہ جو بات سننا نہیں پسند کرتے, انہوں نے کہا جی مائی باپ اب بات کرو ان سے, یہاں تو ہمیں یہی نہیں پتہ چل رہا ہمارا طیارہ کون سا ٹھیک ہے, کون سا ڈپو اور رن وے ٹھیک ہے, ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی, ہمارا تو کوئی نیٹ ورک ہی نہیں رہا. ہم نے 70% تو گریڈ اڑا دیے, بجلی بند کر دی ان کی, جیسے سری نگر شہر بند کیا تھا. تو جب کمیونیکیشن یہ والی ٹوٹی, پہلا پینک آیا, اور جب ایئر ڈیفنس سسٹم گیا تو کچھ پلے ہی نہیں رہا, ہم تو پھر رہے تھے وہاں, اور ان کے جہاز تو تھے, یہ نہیں تھے کہ وہ بیٹھ گئے تھے. لیکن ایک بات بتاؤں, اس سے ایک دن پہلے انہوں نے وہ سارے جہاز جو پاکستان کے بارڈر پہ تھے نا, ان سے دور والے بارڈر پہ بھیج دیے تھے. یہ دھوکہ دینے کے چکر میں تھے, اور ان کے پائلٹ ڈرے ہوئے تھے کہ بھئی ہم کچھ کریں گے تو کیسے کریں گے. اب یہ ساری کہانی ہوئی, اور پھر جو حشر ہوا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں کیا کہاں پہنچا. یہ میں نے آپ کو کچھ ردات سنا دی کہ آج کا دن کیوں اہمیت رکھتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. عمر بھائی, مجھے ذرا اس میں یہ بھی بتائیے کہ یہ جو ہمارے طرف سے فوج نے کیا, اس کی تو ظاہر ہے کوئی مثال ہی نہیں ہے. عسکری اور سیاسی قیادت, ان کے بارے میں بتائیے گا, یہ کیسا کمبینیشن ہے حافظ اعظم منیر صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا قیادت کا. سر جب میں یہ ذکر کروں گا نا, اس میں تو کوئی, یہ ہم بے شمار دفعہ کر چکے ہیں کہ ان میں سے ہوا بھی کراس, آپ بال نہیں کراس کر سکتے. ٹھیک شہباز ہے, شریف اور آرمی چیف میں, وہ گیٹ نمبر 4 جو رو رہے ہیں, وہ میں کہتا ہوتا ہوں, میں کہا ادھر سے شہباز شریف کا قبضہ ہے, تسی جاؤ گے کس طرح. تو وہ یہ ہے کہ 1 پیج کیوں ہے. یہ پرائم منسٹر ایک حکمت عملی کے تحت کام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں حکمت عملی کہ جناب, ہمیں وہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ یار تم ہر چیز میں نام لے لیتے ہو سپہ سالار کا. بھائی سپہ سالار کس کا ہے؟ ہمارا ہے, ہمارا ہے. پاکستان کا ہے. یہ ساری فوج ہماری ہے نا. جب ہم اس کے بارے میں فرق سمجھیں گے تو تصدیق کریں گے, جب ہم نہیں کر رہے اٹس اوکے. پھر ایک دن نواز شریف بھی آ جاتے ہیں وہاں پہ, اور وہ کور نہیں ہوئی میٹنگ, بڑی کلوز میٹنگ تھی, آرمی چیف بھی تھے اس میں, اور فیصلے لے لیے گئے. ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں نا نیشنل سیکورٹی کا جب نام آئے گا تو نواز شریف کا نام آئے گا. تو پرائم منسٹر اور آرمی چیف نے تو مل کے فیصلے کر کے, وہ سیکورٹی کمیٹی میں اگلے دن انہوں نے سارا اختیار فوجی دے دیا کہ آپ سارے آپس میں بیٹھیں اور طے کریں کہ کیسے جواب دینا ہے انڈیا کو اور کب دینا ہے. جو کہا گیا وقت اور جگہ کا تعین ہم کریں گے. اس سے پہلے وہ کہہ چکے تھے نا DGI-SPR احمد شریف چودھری صاحب کہ جناب ہمیں نہ آزمانا, ہمیں ٹیسٹ میں مت ڈالنا, تم سٹارٹ کرو گے انتظام کریں گے. ہم نے دونوں دفعہ بتا دیا, ہم نے بدلے بھی لیے, ہمیں اپنا پتا تھا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ کے فضل سے. انہوں نے سمجھا کہ نور خان ایئر بیس, مرید ایئر بیس, شورکیٹ بیس پہ ہمارے میزائل گریں گے, پاکستان بکھلا جائے گا. پاکستان نے آرام سے میزائل ٹھکانے پہ لگائے. ہم نے پہلے ان میزائلوں کی, سب سے پہلی خبر جو بڑی آئی ہوگا, براموس کی جو سٹوریج تھی دریا بیاس کے ایریے میں, اس کو ہم نے تباہ کیا.
کہ پترو چک لو جڑے جہازاں چلا رہے ہیں لا لینے. اور پھر جہازوں کی ہم نے وہ واٹ لگائی ہے کہ ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی تھی. ابھی آئیں گی بہت ساری چیزیں رہتی ہیں, لیکن ہم نے ان کی سپلائی ڈپو اڑا دیے, ہم نے ان کی چوکیاں اڑا دی. یہ تو چوک کر گئے تھے ہر جگہ سے, پینک پھیلا ہوا تھا کہ جناب کوئی رن وے بچا ہے نہ کوئی ڈپو بچا ہے, اور ہم دکھا رہے تھے فوٹیج ساتھ ساتھ نیگوسیشن شروع ہو گئی تھی. اب آپ کیا کریں کہ جب ہماری گورنمنٹ اور جو ہماری افواج ہیں جب ان میں کوئی گیپ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بہت بڑی چیز جو میں مس کر گیا ابھی بات کرنا, وہ ہے ہماری سیاسی جماعتوں کا فقید المثال اتحاد. جی مولانا جی فضل الرحمان سب سے بڑے مجاہد بن کے اپنی پارٹی سمیت سامنے آئے. پاکستان کی کوئی پارٹی, نعیم الرحمان صاحب دیکھ لیں جماعت اسلامی والے جو پارلیمنٹ میں نہیں ہیں, اور کون شخص ہے جس کو پرائم منسٹر نے کال نہیں کی, اعتماد میں لیا. آپ کو پتہ ہے نا جب ہم نے کٹ چڑھانی شروع کی تھی ان کو پرسوں, جو کچھ ہوا تھا ہم نے ہر سیاسی جماعت سے بات کی. ہر سیاسی جماعت نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قرارداد میں پاس کی. بیرسٹر گور اس میں جو چیئرمین ہے وہ شامل تھے, قرارداد میں بھی شامل تھے اور کال کرنے والوں میں بھی شامل تھے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا, اس میں رائٹ, ہر جماعت شامل تھی. یہ سب کا کریڈٹ ہے. یہ سب کا کریڈٹ ہے پورے کا پورا. اچھا عمرو بھائی, جو ہمارے دو دوست ہیں وہ تو ہمیں نظر آئے, ذرا بتا بھی دے کھل کے. ایک تو چائنا ڈیفینیٹ ہمارے ساتھ کھڑا تھا اور وہ نظر آ رہا تھا. ترکی کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا ہر جگہ پہ. ان دو ملکوں کا کردار ذرا اگر بتائیں, اور اس کے علاوہ کسی ملک کا کردار ہو تو پلیز. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, کردار ہمارے ہر دوست کا ہے, ٹھیک, لیکن ہر بندے کی اپنی ایک ہے. چائنا کیپیسٹی ہے. انڈیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے, جی لیکن دوستی ہمارے ساتھ ہے, ان کی ٹھیک کٹائیاں بھی کرتا ہے. اور چائنا 100% ہمارے ساتھ ہے. اس ٹھیک میں اس نے ہمارے اس مطالبے, چائنا تو لڑائی چاہتا ہی نہیں, وہ کہتا ہے اپنی ترقی کرو پہلے, پھر مسائل پہ بات کر لو. وہ اس دفعہ کھل کے ہمارے ساتھ آئے کہ پاکستان کی جغرافیائی انٹیگریٹی پہ ہم کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. یہ بہت بڑا بیان تھا, یہ انڈیا کو سمجھ نہیں آیا. ترکی کے صدر نے, آپ کو یاد ہے جس دن ہم نے طیارے گرائے تو سب سے پہلی کال انہوں نے کی آئی تھی. ترکی اور چائنا تو موجود ہے, آذربائیجان بالکل موجود ہے, لیکن سعودی عرب بے شک انڈیا کے ساتھ تجارت کرتا ہے. سعودی عرب کا رائٹ ہے دنیا بھر میں, وہاں پہ بھی ہمارے سے زیادہ مسلمان ہیں, وہاں بڑی آبادی ہے, ان کا جو ایکسپورٹ بیلنس ہے وہ سعودی عرب کے حق میں ہے سارے کا سارا پیسہ بنانے میں. لیکن وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. یہ غلط فہمی کسی کو نہیں رکھنی چاہیے. یو اے ای ہے, کویت ہے, قطر ہے. آپ کو پتہ ہے 2 تاریخ کو کویت کے تو وزیر اعظم آ رہے تھے, لیکن وہ جی چونکہ انہوں نے پنگا لے لیا تو وہ تھوڑے دن کے لیے ڈیلے ہو گیا. انشاءاللہ ان کا فقید المثال استقبال ہوگا جب وہ آئیں گے. آپ دنیا میں جس ملک کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں, آپ کا تعاون آپ کے ساتھ تھا, کیونکہ اس دفعہ پوری دنیا نے ہماری بات مانی کہ اور انویسٹیگیٹ کراؤ. جو کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کے پرائم منسٹر نے آفر کی تھی نا, یہ چھوٹی بات نہیں تھی. اور بہت بڑی اس بات کو وہ بلوچستان پہ کوئی نہیں بات کرتا, کلبوشن پہ کوئی نہیں بات کرتا. ملک جعفر ٹرین پہ ہم نے اڑا کے رکھ دیا ان کو, لیکن انڈیا نے ریئل ٹائم فوٹیج ان کے ساتھ چونکہ دہشت گردی میں انوالو تھے, وہ ان کا میڈیا چلا رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ہم نے تو اس واقعے کی پہلگام کی مذمت کی پہلے دن فارن آفس نے, لوگوں نے تنقید کی یہاں پہ کہ کیا ضرورت تھی آپ کو, لیکن ایک انٹرنیشنل موقف ہے. پھر جب اگلے دن ہم نے آفر کی تو ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. سلامتی کونسل کے ہم ممبر ہیں, وہاں کسی نے ویٹو نہیں کیا. آپ کو پتہ ہے 5 میں سے 4 تو اسلحہ سپلائر ہیں انڈیا کے, سوائے چائنا کے. کسی نے مخالفت نہیں کی, سب نے کہا پاکستان ٹھیک کہہ رہا ہے. مشورہ ضرور دیا, سخت بھی دیا, پیار کا بھی دیا, لیکن سمجھایا کہ یہ بند کمرے کا اجلاس ہے, ایسکلیشن نہیں بڑھنی چاہیے. وہ پاکستان بھی کہہ رہا تھا کہ نہیں بڑھے, ہم بھی نہیں چاہتے, لیکن اس کو تو روکے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ممالک کی بات آپ نے کی, ہر بندے نے دامے در میں سکھ نے اس دفعہ ہمارا ساتھ دیا. اس دفعہ انڈیا کے لیے پریشانی کی بات تھی. آپ دیکھیں نا, میگ سارے طیارے ان کے ہیں, گولہ ٹھیک بارود ان کا ہے جو رشین کا. ٹھیک, یہ طیارے جیگوار اور یہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہیں ان کے فرانس فرانس کے ہیں, ہمارے پاس بھی ان کے آبدوزے ہیں, سب کا اپنی اپنی جگہ. لیکن فرانس بڑا کھلم کھلا ان کی جائیداد, مطلب وہ بزنس پارٹنر بنا ہوا ہے نا آپس میں ایک قسم کا, کہ اتنے بڑے ٹھیک بڑے آرڈر ان کو مل رہے ہیں. 36 جی طیارے $9 ارب کے, $25 کروڑ کا ایک طیارہ. ہم نے ایک نہیں 3 اڑا دیے. ٹھیک ہے, پھر جو 2 ہم نے اڑائے طیارے دوسرے ان کے, وہ $1 ارب کا نقصان تھا صرف طیاروں میں ان کو پہلے دن میں. $1.5 ارب کا ہم نے رشین ان کا جو یہ S-400 دفاعی نظام تھا وہ سسٹم. اڑایا. اب باقی تو تعداد ہی کوئی نہیں ہے, بتائیں اب. یہ وہ تعداد ہے جو بتائی جا رہی ہے, باقی تعداد ہی کوئی نہیں ہے. یہی وجہ تھی عمر بھائی, اس دفعہ ایک جو فرق آپ نے ویسے بتا دیا ہے کہ نارمل کیا ہوتا تھا کہ ہمیشہ پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی اور پاکستان کی کوئی سنتا ہی نہیں تھا. لیکن کیا وہ کاکول والی تقریر ہی ایک اہم چیز تھی کہ آئے جناب جہاں بیٹھنا ہے بیٹھ جائیں, کیونکہ دنیا اس دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح اڑ کے پڑی نہیں ہے, بھارت کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی.
نہیں دیکھیں یہ جو ہوتا ہے نا ایک کام دنیا کو پتا ہے. اب دیکھ انہوں نے مرید کے پہ حملہ کیا. مرید کے جی جو کبھی لشکر طیبہ کا مرکز تھا حافظ سعید صاحب کی ٹھیک جگہ, ٹھیک. ٹھیک ہے, وہ کب کا پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام ہے. وہ اسکول مدرسہ اسپتال سب, چونکہ وہ فیٹف میں ہم نے دنیا کو دکھایا کہ آگے چیک کر لو یہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں جگہ آ گئی ہے. پاکستان کی وہ جگہ اکھاڑی تو نہیں نہ جا سکتی, بالکل ٹھیک. اسٹیٹس کا چینج کر دیا ہے. ساری دنیا کو پتا تھا یہ فیٹف سے ہم ویسے نہیں گریڈ لسٹ سے اور بلیک لسٹ سے جاتے ہوئے بچے اور ہم ٹھیک ٹھاک کھڑے ہوئے ہیں. یہی وجہ تھی کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بھی ہمیں انڈیا کی پوری مخالفت کے باوجود ملا, کیونکہ یہ ملک سمجھ چکے ہوئے تھے کہ فراڈ کر رہا ہے اس وقت مودی. یہ مودی صرف اپنی جو بہار کے الیکشن میں بہار بنانا چاہ رہا تھا, وہ جو ہم نے خزاں میں بدلی ہے, وہ وجہ تھی. دنیا کو سمجھ آ گئی. لیکن ظاہر ہے ان کے تعلقات ہیں, وہ بڑی منڈی ہے, تو سب سکون سے بات کرتے ہیں کہ نہیں ایسکیلیشن نہ ہو. تو جب انہوں نے ہمارے لیے کوئی رستہ ہی نہیں چھوڑا, یہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا کہ ایک تھپڑ مرا ہے اور ہم کہیں کہ نہیں دوسرا گال بھی ہمارا حاضر ہے. ہم نے تو اگلوں کے پوری باڈی اڑا کے رکھ دی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. دو آخری سوال ہیں, ٹائم کا مجھے اندازہ ہے. ایک تو مجھے مین اسٹریم میڈیا کے بارے میں اور دوسرا سوشل میڈیا. پہلے مین اسٹریم میڈیا سر, اپنے میڈیا کے بارے میں بھی بتائیے, اور ہندوستان کے میڈیا نے کیا کیا ہے. بڑے بڑے نام برکھا دت اور پتہ نہیں گھوش سوامی وریور جو بھی ہیں جس طرح بھی ہیں, میں نام لے گیا ہوں, نہ لیتا تو بہتر تھا, لیکن پھر بھی نام تھا برکھا, مطلب پورے کا پورا ان کا مین اسٹریم میڈیا سر کامیڈی شو کی طرح. جس طرح آپ نے نام لیے نا, وہ کہتے جی ہیں نا کہ یہ گاؤں موتر سوری کہہ دیتے ہیں ہم گاؤں ماتا کی پھرنے والے لوگ ہیں. ان کے دماغ میں بھی وہی تھا, بھوسا بھرا ہوا تھا. یہ میڈیا میڈ تھا. یہ میڈیا کا تعلق نہیں تھا کہ نیشنل میڈیا جو حرکتیں کر رہا تھا, نہ جی ان کو یہ پتا کہ لاہور میں بندرگاہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں وقت ہے راوی گانا ہی تھا کبھی, اتنے دن گندا نالا بہنا پیا جو اسی معاہدہ کیتا ہے. ہم نے تو ستلج بیاس کھو دی ہے نا اپنے, کہ جب ان کے پاس سیلاب آتا ہے تو پانی آتا ہے, ورنہ تو نہیں ہے نا. تو یہ کیا بات کریں ان کے میڈیا کی, ان کے پلے کچھ نہیں رہا. اگلے دن چپ تھے. وہ F-16, وہ ہمارے دوست نے ایک نے ٹویٹ کیا کہ انہوں نے کہا تھا نا ہم نے F-16 گرایا مار گرایا, تو انہوں نے کہا جب انڈین سو گئے انہیں سلف مارے تو جہاز لے کے آ گیا. مطلب اس سے زیادہ ان کی کیا بےزتی کریں گے. ان مطلب کی یار کیا بےزتی کریں گے. مطلب لاکہیڈ کمپنی نے پچھلے دفعہ بھی کہا تھا ہمارا کوئی طیارہ گم نہیں ہے, کروا لینا ان سے. رافیل والوں نے تو CNN کو مان لیا ہے جی کہ ہمارا طیارہ گیا. تعداد پہ بعد میں بات کریں, ان کو اپنے ہوش نہیں آ رہے. ان کے ساتھ جو ہوئی ہے ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کن کے ہاتھ ہم نے اپنا کام دے دیا ہے. بالکل ٹھیک, اس میں کوئی شک نہیں. پاکستانی سوشل میڈیا کے کردار پر کیا کہیں گے. میں نے تو کم از کم بڑا پازیٹیو دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں. میں مطلب ہمیشہ ان کو تنقید کی نظر سے دیکھتا تھا, لیکن جب یہ واقعہ ہوا ہے, مطلب آپ کے دوست ہیں ہمارے, ہم بھی تنقید کرتے رہتے ہیں, حامد میر جیسے لوگ اور بہت بڑے بڑے لوگ, میں نے دیکھا کہ وہ ایسے کھڑے ہیں اپنے ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ. اور پھر سوشل میڈیا کے ورکر جو ہیں ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے سر. چند کوئی درجن 1.5 درجن غلیظ کرداروں کے علاوہ جی سارا پاکستان ایک تھا, اور ان میں سے بھی آدھے سے زیادہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں. سوشل میڈیا اکاؤنٹ والوں کی بات کر رہا ہوں. جی باقی جی جی اوور جی آل تو جناب پاکستان تھا, کوئی بات ہی نہیں تھی. یہ قوم کا موڈ تھا جس میں آپ کو بہت سارے لوگ ٹھیک ہوتے ہوئے بھی نظر آئے. انہیں پتا تھا یہ بیانیے کی جنگ ہے, اس میں ہم مار کھا رہے ہیں. لوگ کھڑے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ, کیونکہ یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے. اس میں کوئی پارٹی کی بات نہیں تھی, اس میں یہ تھا کہ یہ بہادری کی بات ہے. بہت سارے لوگ شہباز شریف پہ کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, پلیز. شہباز شریف ڈوئر ہے, ٹھیک ہے. پہلے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے میں اپنی ساکھ کو داؤ پہ لگایا. شہباز شریف کی ٹرو. پارٹی تو لگی داؤ پہ, ریاست بچائی. اب بھی وہ تقریریں نہیں کرتے جس طرح یہ وہ بڑا خان تھا نا ہمارے پاس ایک, میں جا کے حملہ کر دوں. اور بھائی جب وقت آیا تو کر دیا بغیر بڑکے مارے, پھاڑ کے ہر چیز ان کے ہاتھ میں پکڑا دی, کہہ لو تھوڑے پلے کی ہے. یہ ہوتی کی قیادت, وہ نہیں ہوتی کہ پہلے سے ٹانگیں کانپنی شروع ہو جائیں. یہ قیادت فوج کی بھی وہی ہے. اس میں آپ کریڈٹ شہباز شریف اکیلے کو نہیں دیں گے. پھر اس میں نواز شریف کو یاد رکھیں, جب 5 لوگوں میں دوڑ تھی آرمی چیف کی, اور جی شاید خاقان عباسی کسی اور کے لیے دوڑ رہے تھے, یہ اس سے کچھ اور ہیں, باتیں کچھ اور ہیں. میاں صاحب نے ایک تو ان کو قطر سے واپس بلایا تھا لندن, اور آتے ان کو کووڈ ہو گیا تھا شہباز شریف صاحب کو, یاد ہے. اور جی صرف بالکل. اناؤنسمنٹ کے بعد وہ ٹھیک ہوا تھا کہ نمبر 1 ہی لگانا ہے. میاں صاحب بھی سارے تجربے دنیا کے آرمی چیفوں کے کر چکے تھے, لگا کے 3 نمبر سے بھی اور فلانے تھے بھی. تو اس دفعہ انہوں نے کہا نمبر 1 ہی لگے گا, اور نمبر 1 نے نمبر 1 ہونا ثابت کیا. یس. یہ سلیکشن تھی. شہباز شریف کے اوپر پائیداری کے ساتھ نواز شریف صاحب کھڑے تھے. آج ہمارے آرمی چیف نے
اس حوصلے اور عزم و ہمت کا مظاہرہ کیا. ہمارے ایئر چیف نے کیا, ہمارے نیول چیف نے کیا, ہمارے جوان سے سپاہی سے افسر تک سب نے کیا, اس قوم نے کیا. یہی تھا نا کہ کس قوم کو للکارا ہے, تو للکارا ہے تو ہم نے بدکا کے مارا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمر بھائی آپ کا بہت شکریہ, اللہ پاک آپ کو زندگی دے, صحت دے. بس میں نے بھی آپ کے جب ساتھ دل کی باتیں کر لی. مجھے آپ کے ساتھ جو پروگرام کرنا ہوتا ہے نا, یا میں آپ کے ساتھ جو گفتگو کرتا ہوں, وہ ایک پروگرام نہیں ہوتا. وہ میں بس آپ سے یہ سننا چاہتا ہوں, تاریخ سننا چاہتا ہوں. اور ابھی آپ نے جو کہا نا کہ باتیں کچھ اور ہے, تو اس دفعہ اگر اسلام آباد جب چکر لگتا ہے نا, تو ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کرنا ہے کم از کم 1.5-2 گھنٹے کا, اور اس میں نے کوئی سیاست پہ بات نہیں کرنی, تاریخ پہ آپ سے بات کرنی ہے, اگر آپ چلیں جی, کو موسٹ ٹائم ویلکم. ملا تو. موسٹ تھینک یو عمر ویلکم. بھائی. میرا عمر بھائی بھائی تھینک آئے یو گا ویری تو مچ. ٹائم ہی ٹائم ہوگا, کیوں نہیں ہوگا. تھینک یو عمر بھائی, تھینک یو. سلامت رہیں, خوش رہیں. السلام شکریہ عمر علیکم. بھائی, اللہ حافظ.